अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीबिर रऊफुर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ाम आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते वाला बाबरकत पर दुरुस्ती पढ़ने की बेशुमार फसीलतें और बरकतें हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फरमाने आलीशान का मफ़हूम है, जो बंदा जितना ज़्यादा मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ता है क़यामत वाले दिन उतना ज़्यादा मेरे करीब होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने एक वाक़या तौबा का रखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कितना प्यार करता है। बाज़ुकात कहा जाता है ना कि रहमत हक बहाना मी जोयद बहा नमी जोयद, यानी अल्लाह ताला की रहमत बहाने तलाश करती है, बंदे को बख्शने के लिए कीमत नहीं मांगती। तो ये किसी ने समझाने के लिए ये बात की कि अल्लाह ताला का बहाने तलाश करना असल में वो अल्लाह ताला की कमाल दर्जे की मोहब्बत बताना चाहता है शेर के अंदर। तो मेरा भी मकसूद यही है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। बंदे की बड़ी बड़ी ख़ताओं के बावजूद उसको अपनी बारगाह में बुला लेता है। अपनी बारगाह में अल्लाह ताला उसको वो जगह अता फरमाता है, वो मकाम अता फरमाता है कि जो बंदे की कभी सोच ही नहीं होती। ऐसा ही एक वाक़या मुझे याद आ रहा है हज़रत बेशर अल-हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का। आप के मुतालिक ये कहा जाता है कि तौबा करने से पहले आप शराब खाने में जाते थे, शराब की लत थी, तो अक्सर टाइम शराब में गुजरता था। तो एक दिन शराब खाने से वापस आ रहे थे, रास्ता चलते हुए उनकी निगाह पड़ गई एक कागज के टुकड़े पर। उसने उसको जरा गौर से देखा और ठिठक के रुक गया। वजह ये थी कि उसके ऊपर कागज के टुकड़े के ऊपर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसने उसको उठाया, उसको साफ किया, उसको खुशबू लगाई। अब सोचने लगा कि इसको कहाँ रखूं। मुख्तलिफ रिवायत में मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं, इसको कहाँ रखूं, कहाँ इसके रखने की तरतीब है। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जो नदामत करता है, नदम तौबा, नदामत तौबा है, तो जो नदामत करता है अल्लाह ताला उसे पसंद करता है। तो बहरहाल उसने उसकी एक नेकी उसने जो की अल्लाह ताला को पसंद आ गई। तो वो ये थी कि उसने उसको जब कागज को लिया, खुशबू लगाई और किसी ऊंची जगह पे रख दिया। ये भी एक है, एक रिवायत है कि उन्होंने सोचा कि ऊंची जगह कहाँ रखूं, तो वो उसको खा गए। अब हकीकतन अल्लाह जानता है, बहरहाल ये मिलता है कि उन्होंने बिस्मिल्लाह के उस कागज के टुकड़े की ताज़ीम की। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह घर चले गए। तो जब घर चले गए तो फिर उनका जो मामूल था शाम को वो चले गए शराब खाने। तो अल्लाह ताला के उस वक्त के एक प्यारे बंदे को, जो अल्लाह ताला का प्यारा इबादत गुजार बंदा था, अल्लाह का सालेह बंदा था, उसको ख्वाब के अंदर हातिफ गायब ने आवाज़ दी कि जाओ मेरे बंदे से कहो कि अल्लाह ताला का तेरी तरफ पैगाम है कि तू वापस पलट आ। तो उन्होंने क्या किया, वो जब उन्होंने आए तो वो उन्होंने उनको सोचने लगे कि ऐसे बंदे के मुतालिक ये हो सकता है। तो जब ये सोचने लगे तो उनको लगा कि ये ऐसे नहीं हो सकता, वो तो शराबी कबाबी है, तो यानी आपकी इस खराबी की भी शोहरत थी। वो अल्लाह का नेक बंदा फिर सो गया। दोबारा उसको ख्वाब में ख्याल आया कि अल्लाह के बंदे आते हुए गैब ने कहा कि अल्लाह ताला का पैगाम है बेशराफी के नाम, उसको जाकर बताओ कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला फरमाता है कि तूने मेरे नाम को बुलंद किया, यानी उसको साफ किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरीफ को ऊंची जगह रख दिया। इसी बात को ही ले लेते हैं, तूने मेरे मकाम को बुलंद किया, मेरी नाम को खुशबू लगाई, मुअत्तर कर दिया। तो हमने भी तेरे नाम को बुलंद कर दिया है और तेरे दिल को मुअत्तर कर दिया और तेरी खताएं माफ कर दी और तुझे तज़किया अता फरमा दिया। तो वो बंदा खैर उठा
وہ چلتے چلتے شراب خانے کے دروازے پہنچا تو آواز دی آگے جو دربان بیٹھا تھا، کہا میں نے بشر الحافی، اس وقت تو الحافی نہیں کہلاتے، بیشری کہلاتے تھے، تو بیشر سے مجھے ملاقات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو اس ٹائم شراب خانے میں ہے، وہ کیسے ملاقات کرے گا؟ اس نے کہا اس سے جا کر کہو تیرے نام اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ تو وہ بندہ خیر دربان گیا، اس نے جا کر اس کو بتایا کہ باہر ایک بندہ آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے تیرے نام اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ تو حضرت بشر حافی جیسے ننگے قدم کھڑے تھے، چونکہ وہ وہاں بیٹھے تھے شراب خانے میں، جوتی پہن کے نہیں بیٹھے ہوں گے یا جو بھی نظام تھا، تو ایسے ننگے قدم باہر جلدی جلدی آئے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے ایک صالح بندے کو دیکھا تو کہا مجھ سے آپ کو کیا کام؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، تو نے کوئی عمل ایسا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ وہ تیرا عمل، وہ سوچنے لگا میں نے کیا کیا ہے، بس اس کو یہ یاد آیا کہ اس نے کہا ہاں وہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ تو نے میرے نام کو بلند کیا، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، تو نے میرے نام کو معطر کر دیا، میں نے تیرے نام کو توبہ کی روشنی سے، توبہ کی خوشبو سے معطر کر دیا ہے، تیرے گناہوں کو میں نے بخش دیا ہے اور میری بارگاہ میں تیرا مقام ہے۔ تو وہ اسی حالت میں پھر شراب خانے نہ گئے اور وہ لبیک و سعدیک لبیک و سعدیک کے نعرے لگاتے ہوئے، اللہ اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے کہ میرا ایک عمل میرے کریم کو اتنا پسند، میرا رب میرا اتنا کریم کہ اتنے بڑے خطا کار کو اللہ تعالیٰ نے ایک عمل پہ بخش دیا۔ تو پھر آپ آئے اور آپ نے پھر ایسی عبادت، ایسی ریاضت اور ایسا آپ پہ عالم جذب، آپ کے یہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں عالم جذب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جرعہ، گھونٹ، جس کو قطرہ جس کو مل جائے پھر ان کا مقام جو ہوتا ہے، ان کو جو حالت ہوتی ہے وہ اللہ اللہ کیا ہی بات ہے۔ تو آپ کو وہ جرعہ مل گیا، وہ مل گئی۔ تو ایسے جیسے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام سے ایک حکایت منسوب بنی اسرائیل کی، وہ یہ بھی ہے کہ اب رحمۃ اللہ آپ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے، تو راستے میں ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ میری اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کرنی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ایک قطرہ دے دے۔ تو آپ علیہ السلام نے جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا پیغام پہنچایا، التجا پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے بتاؤ کہ میری محبت کا قطرہ تو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو واپس آئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا مجھے قطرہ نہیں دیتا تو مجھے آدھا قطرہ دے دے یا قطرے کا کچھ حصہ دے دے۔ تو آپ نے پھر التجا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اپنی محبت کا جتنا حصہ، قطرے سے جتنا حصہ چاہا اس کو عطا کر دیا۔ تو وہ بندہ ایسا مجذوب ہوا، حالانکہ وہ اپنے مالدار والا تھا، دنیا دار تھا، مگر وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا اور مسلسل ایک جگہ کو ٹک ٹکی باندھے جیسے کوئی کسی کا نظارہ کر رہا، وہ مسلسل کھڑا۔ موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کو شوق ہوا کہ وہ بندے کا آخر کیا بنا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہاں پہنچے دیکھا تو وہ ایک جگہ نظر ٹکائے کھڑا ہے اور ایسے مستی کے عالم میں کھڑا ہے اور اس کو لگتا ہے دنیا معافی یہاں کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کو آواز دی، اس نے جواب نہ دیا، آپ نے اس کو ٹچ کیا تو وہ اس نے ٹچ ہونا، کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے اس کو محسوس نہ کیا۔ تو یہ پاسبل ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام مل جانا یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ تو وہ جب یہ عالم انہوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے التجا کی مولا اس کا حالت کیا ہے، یہ تو مجھ سے میری طرح بھی توجہ نہیں دے رہا۔ تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا غرق ہے، آرا لے کر بھی اگر اس کی جسم کے ٹکڑے کر دو تو یہ جدھر دیکھ رہا ہے ادھر سے نہیں ہٹے گا۔ پتہ نہیں وہ کیا دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا نظارہ کرا رہا تھا۔ تو یہ ایک بات ہے کہ بشر الحافی کے متعلق بات ہو رہی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا جو مقام عطا فرمایا۔ تو پھر وہ سارا دن، ساری رات، دن رات عبادت کرتے، اور یہاں تک علماء اور بعض صلحاء نے یہ بتایا کہ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ ننگے قدم آئے تھے۔ ایک تو نسبت یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ زمین کے ذرے، یہ چیزیں سب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں، تو میں جوتی پہن کر ان پہ کیسے چلوں۔ ایک توجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے، یہ پاسبلٹی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی بندوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو ان کا کیا کیا مقام اور کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، یہ بندے کو بعض اوقات سوچ سے بھی زیادہ بڑی یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے حضرت بشر الحافی کو پھر یہ مقام ملا کہ آپ ساری دن ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے مشغول رہتے تھے، اور ایسا آپ کا جذب کا عالم تھا
کہ آپ ہر وقت جیسے کوئی بندہ کسی کی محبت کے اندر، یہ کسی کی تو دنیا کی کیا سمجھائے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا لذت تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہی جانتے ہیں، تو وہ اس مستی کے اندر، اس استغراق کے اندر، اس محبت کے اندر وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو جام ان کو ملا، اس جام سے نکلے اور یہ جام میں محبت ملا، تو ان پہ خاص کیفیت طاری ہوگی کہ بعضوں کا جو مجذوبوں کا حالت ہوتی ہے، مگر وہ مجذوب نہیں ہے جو جن کو کس چیز کا پتہ نہیں تھا، نماز روزے کا پتہ نہیں، ان کو مجذوب لوگ تھے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ عبادت ریاضت اللہ اللہ کرتا، اور قدموں میں پاؤں کے اندر وہ جوتی نہیں پہنتا تھا۔ حافی مانا ہوتا ہے جو ننگے پاؤں ہو، تو وہ ننگے پاؤں پھر چلتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ اس وقت جو بندے بکریاں چراتے تھے، مال چراتے تھے، تو ان کے مال جو تھے، یہ جو جانور تھے، وہ راستے کے اندر، ان کے شہر کے، بغداد کے شہر کے راستوں کے اندر وہ گوبر نہیں کرتے تھے، وہ اپنا جو ان کا فضلہ ہے وہ جانور وہاں نہیں کرتے تھے۔ تو بزرگوں نے یہ فرمایا کہ وہ ان کا اتنا مقام ہوا کہ جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان رکھ دی کہ وہ یہاں سے گزرتے ہیں، اور جو کہ ننگے قدم گزرتے ہیں، تو جانوروں نے ان کے اس رستے کو بھی خراب کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بچا لیا۔ تو جس دن یہ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر حضرت احمد بن حنبل جیسے بندے کے پاس جب جاتے، تو حضرت احمد بن حنبل جیسا بندہ وہ ان سے بڑی محبت کرتے، توجہ کرتے، وہ اگر کہیں چلتے تو حضرت احمد بن حنبل جیسا بندہ ان کے پیچھے چلتا۔ تو لوگوں نے سوال کیا، آپ امام وقت ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، کتنے کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں مسائل پوچھنے، اور آپ بشر الحافی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ ان کا ایک خاص فکرہ ہے جو اللہ والوں کے مدارج کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں، کوئی اس کو اپنی مرضی سے پٹ نہ کر لے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو مقام بشر الحافی کا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ جتنا اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے مجھے وہ معرفت نہیں ہے۔ تو یہ احمد بن حنبل جیسے پیارے بندے نے، اتنے بڑے فقیہ عالم نے، اللہ کے ولی نے اس ولی کا درجہ بیان کیا۔ تو یہ درجے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا، جو معرفت کا جو نظام کسی کو ملتا ہے پھر وہ اس میں غرق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بشر الحافی سے بھی اور بھی ریلیٹڈ ہے کہ آپ ایک دن ایک جنگل میں گئے، اور ایک ویران سا جنگل تھا، تو وہاں عجیب عالم آپ نے دیکھا، تو کہ یہ جو صاحب حال لوگ ہوتے ہیں، یہ کبھی گفتگو ہوگی حال کیا ہوتا ہے، یہ جو صاحب حال لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے بھی ویسے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ تو جنگل میں گئے، انہوں نے دیکھا ایک انسان پڑا ہے، نوجوان ایک پڑا ہے کہ جس کے سارے جسم کے اندر کیڑے ہیں، اور اس کے سارے بدن کے اندر کیڑے ہیں اور زخم ہیں، اور مگر اس کی زبان پہ ایک عجیب فکر ہے، الحمدللہ الذی عافانی من الابتلاء الکثیرہ، کہ اللہ تعالیٰ تیرا بے شمار میرے اوپر احسان ہے، تو نے مجھے بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیا۔ باپ کو اچھمبا ہوا، حیرت ہوئی کہ اللہ کیسا بندہ اور کس چیز کا شکر ادا کر رہا ہے، بیماری نہیں ہے، عالم جنگل میں پڑا ہے، کوئی ساتھ اس کے ہے نہیں، کیڑے اس کے بدن کو کھا رہے ہیں، اور سارے جسم میں کیڑے ہیں، اور بڑی مشکل سے وہ بول پا رہا ہے، اور آنکھیں اس کی سرخ ہیں۔ تو اتنی مشکل کے اندر یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی عافانی من الابتلاء الکثیرہ، اللہ اللہ۔ آپ اس کے قریب گئے، آپ نے اس کے سر کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا، اس کی آنکھوں سے، اس کے جسم سے دھول وغیرہ اور کیڑے اور جو چیزیں تھی اس کو ہٹایا۔ تو جب ہٹایا تو بندہ کہنے لگا من ھذا الفضولی، ارے تو کون فضول شخص ہے، اللہ اللہ۔ آپ حیران ہوئے، آپ نے کہا اللہ کے بندے، میں اس مشکل حالت میں، کوئی تیرے پاس نہیں ہے، کوئی تیری خدمت نہیں کر رہا، کوئی تیری جاوری نہیں کر رہا، میں یہ تیرا کیا حال ہے، میں تیری خدمت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یار چھوڑ تو مجھے، میں جس حال میں پڑا ہوں مجھے رہنے دے۔ یہ کوئی عجیب باتیں ہوتی ہیں، اللہ سے محبت والوں کو جب یہ لگ جاتی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے تیرا، تو مجھے بتا سکا، تو اب آ گیا، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا پیارا بندہ ہے، تجھے راز بتا دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں نے یہ مشکل راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سارے کیڑے بیک وقت مجھے کاٹتے ہیں اور مجھے درد کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو میرے مالک کی طرف سے غائبانہ آواز آتی ہے، بتا میرے بندے تیرا کیا حال ہے۔ بس اس آواز کو، اس کا میرے حال پوچھنے کی اس طلب کو کہ وہ مجھے پوچھتا ہے، اللہ اللہ، تو میں اس طلب کے اندر جو ہے نا، میں ان کو وہ یہ تکلیف مجھے نہیں لگتی کہ میں وہ مجھ سے کلام تو کرتا ہے۔ تو یہ ایک مقام ہے معرفت کا، محبت کا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت والے بندے ایسے کمال کے ہوتے ہیں۔ اور یہ محبت کی بات ہے، ایک اور ان کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ایک بات آتی ہے یاد کی، اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ
وہ طواف کعبہ کر رہا تھا، طواف کعبہ کے دوران اس نے دیکھا کہ ایک بندہ، یہ بھی صاحب کشف تھا مگر ایک اور بندہ تھا، وہ کہتا تھا اللہم لبیک، اس کو جواب ملتا تھا لا لبیک، یہ کہتا مالک میں حاضر ہوں، جواب ملتا تھا تو حاضر نہیں ہے، تیری حاضری نہیں ہے۔ تو اس صاحب کشف کو پتہ چل گیا کہ اس کو یہ جواب مل رہا ہے، اس نے اس کو کہا یار تو کیا کہہ رہا ہے، یہ اللہم لبیک کہتا ہے، تجھے جواب لا لبیک ملتا ہے، تو پھر بھی اللہم لبیک کہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں یہ میرے مالک کے در سے مجھے لا لبیک ملے تو کیا میرا کوئی اور خدا ہے، میں کہیں اور چلا جاؤں؟ یہ لا لبیک کہے یا لبیک کا مجھے جواب دے کہ انت لبیک، کہ تو واقعی حاضر ہے، تو یہ میرے مالک کی مرضی ہے۔ اس نے کہا کتنے عرصے سے ایسا؟ اس نے کہا مجھے تو 40 سال ہو گئے ہیں، بعض نے کہا 70 سال کے متعلق اس کی واقعہ ملتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے عاشق کا، اللہ تعالیٰ کی سے محبت کرنے والا کہ، تو وہ اس نے کہا مجھے تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں آتا ہوں، مجھے ہمیشہ میرے ساتھ یہی جواب ہوتا ہے، مگر میں اس در کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ ارے یہ کمال کی بات ہے کہ اتنی حالت کے باوجود ان کو مایوسی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا اتنی مشکل کے باوجود جو بھی مجھے یہ جواب ملے۔ دوسری بات اس نے سوال کرنے سے کہا کتنے لوگ آتے ہیں حج کرتے ہیں، ان کو فوری جواب تو نہیں دے دیا جاتا کہ تیرا حج قبول ہے تو لبیک ہے یا نہیں لبیک نہیں ہے، تو مجھے جواب تو ملتا ہے، بھلے لا لبیک کا ملتا ہے، بھلے یہ کہا جاتا ہے کہ تو حاضر نہیں ہے، پھر بھی میرا مالک مجھ سے کلام کرتا ہے یا اس کی طرف سے مجھے جواب آتا ہے۔ کلام سے یہاں مراد یہ ہے کہ مجھ سے جواب آتا ہے، غائبانہ جواب آتا ہے۔ تو پھر جو صاحب اسرار وہ تھا، جو جس کے سامنے یہ راز کھول گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر القاء ہوا، یعنی اس کے دل میں یہ جواب دیا گیا، جواب ڈالا گیا۔ یہ صاحب معرفت لوگ جو ہیں ان کے ہاں یہ لفظ چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، یہ میرا اللہ کا جو بندہ ہے، یہ جو میرا پیارا بندہ ہے، یہ جو مجھ سے ہر سال آتا ہے اللہم لبیک کہتا ہے، میں لا لبیک کہتا ہوں، اسی کے صدقے تو میں سبھی کا حج قبول کرتا ہوں۔ اس کی صدا، اس کے دل کی نیت، اس کا اخلاص مجھے اتنا پسند ہے۔ میں مالک یہ کہتا ہوں، میں مالک کی یہ رضا ہے کہ یہ بندہ اللہم لبیک ہمیشہ کہتا رہے اور میں اپنے اس بندے کی صدا سنتا رہوں۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کو میں نے کہہ دیا کہ انت لبیک، تیری حاضری لگ گئی ہے، تیرا حج ہو گیا ہے، تو پھر تو یہ شاید جائے اور پھر واپس۔ یہ شاید میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان باتوں سے شاید سے تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر ممکن سے ناممکن سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو اس بندوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہ اس بندے کو اگر جیسے بندے کی فطرت ہے کہ حاضری لگ گیا تو حاضر ہو گیا، تیرا کام ہو گیا تو وہ چلا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اپنے بندے کو کہ میرے اس بندے سے مجھے اتنا پیار ہے، میں نے اس کو کہہ دیا کہ تو چلا جا، تیری حاضری لگ گئی تو یہ چلا جائے گا، اس کو میرے نام پکارنے میں مزہ ہے، مجھے اس کے پکارنے سے مزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بات ہوتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یا یہ بات یحبہم ویحبون، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یا والذین اشد حبا للہ، یہ وہ لوگ ہیں یا کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں کے اندر ایمان نقش ہے، جو اللہ تعالیٰ سے کمال درجے کی محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے لوگوں کی جب ہسٹری پڑھی جاتی ہے، جب ان کی تاریخ دیکھی جاتی ہے، جب ان کی زندگی کے واقعات دیکھے جاتے ہیں، نہ ان پہ سونا اثر کرتا ہے، نہ پیسہ اثر کرتا ہے، نہ وقت اثر کرتا ہے، نہ مصیبت اثر کرتی ہے، نہ آل اولاد اثر کرتی ہے، بس ایک ہی چیز ہے، ایک ہی دھن ہے، ایک ہی بات ہے، ہر وقت ہر لمحہ۔ یہاں تک ان لوگوں کا جو فکر ہے سمجھانے کے لیے، جیسے باؤ نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، ساکو مرشد ایو پڑھایا ہو، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے مقدسین کے صدقے، ایسی تقدیس والی روحوں کے صدقے، ایسے مالک، ایسے سالکین قدس کے صدقے، ایسے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے صدقے، اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی نور ایمان سے چمکا دے، اسلام سے چمکا دے، اچھائیاں ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے، ہمیں نیکی میں تعاون کرنے والا، نیکی پھیلانے والا، نیکی کو آگے چلانے والا بنا دے، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جائے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایک رات کا، ساری رات کا سجدہ مل جائے، ساری رات کا رکوع مل جائے۔ کاش ہمارے اندر بھی وہ بھی ایمان والا کوئی نور پیدا ہو جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا وہ کوئی درجہ مل جائے انہی کے صدقے، یا کم از کم یہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے قیامت والے
دن ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہمارا حشر کر دے۔ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں، ہمارے حاضرین و سامعین ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو دونوں جان کی بلائیں خیر و عافیت عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف انوری کا صدقہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، ہمیں بھی اللہم لبیک کی صدا نصیب فرمائے، ہمیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہمیں بھی ریاض الجنہ کے اندر سجدے کرنے کی اللہ تعالیٰ لذت عطا فرمائے۔ کاش یہ ہو جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالی کے سامنے درود و سلام کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالی کے سامنے گنبد خضرا کے سائے کے نیچے جلوہ آقا علیہ السلام کے ساتھ موت شہادت کی موت نصیب ہو جائے، جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد و علیہ وسلم۔